बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि कल एक नया वफाकी बजट पेश किया गया और उस बजट पर हुकूमत की एक जो अहम इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और उस पार्टी के अलामती तौर पर सिर्फ 3 अरकान कौमी असम्बली ने बजट इजलास में शिरकत की है और पीपल्स पार्टी के अरकान की एक जो बड़ी अक्सरियत है वो ये समझती है कि ये बजट जो है ये उनकी तवक्कात के ख़िलाफ़ है और वो इसकी हमायत नहीं करेंगे। और हुकूमत ने कोशिश किया उनको मनाने की, लेकिन अभी तक उनके जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि हम आपको अपने साथ ले कर चलना चाहते हैं। और तीसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी पार्टी के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनके ज़रिए ये इतला पूरी दुनिया को पहुँचाई है कि अब महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होंगे और उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में हमने कौमी मुफाद को सामने रखा है। तो जो महमूद खान अचकज़ई साहब का जो मुज़ाकरात का मिशन है वो है क्या, और जो उनकी सरबराही में तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन कायम हुई है उसका मकसद क्या है। ज़ाहिर बात है इस पर सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में रोशनी सिर्फ महमूद खान अचकज़ई साहब ही डाल सकते हैं, तो इसलिए आज हमने उनको ज़हमत दी है। अचकज़ई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मीर, बड़ी मेहरबानी, आप आए, मुद्दत हुए यार को मेहमान किए हुए, आपने हमें अपना मेहमान बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान जो कभी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ उसके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, अब वही इमरान खान का इतना एतमाद कैसे हो गया महमूद खान अचकज़ई पे कि जो इमरान खान जिनके साथ हाथ मिलाने के लिए रवादार नहीं है। खान साहब कहते हैं ठीक है, अचकज़ई साहब उनके साथ जाके हमारे बिहाफ पे भी बातचीत करें और हम तैयार हैं। तो ये इमरान खान साहब ने जो सर तस्लीम खम किया है, ये इसके पीछे कहानी क्या है, ये बताएं हमें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी इस गलतफहमी की तस्हीह कर दूँ। इमरान और मेरे बड़े गहरे और बरादराना और सियासी ताल्लुकात रहे। जब वो एक सीट लेके आए थे मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर जब इन हालात में हम लोगों ने मशवरा किया कि लंदन में कॉन्फ्रेंस हो, उसमें इमरान खान APDM बनी थी, जब APDM बनी थी, उसमें 36 पार्टियाँ इन्हीं बातों पे मुतफिक हुई थी कि पाकिस्तान में आइन की बादशाही होगी, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। उस पर मैं नहीं जानता, वक्त नहीं ज़ाया करता। उसके बाद जब हम आए और जब हमारी एक सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी मुस्लिम लीग ने उन वादों वईद के बाद बाइकाट का कह के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया, तो हमारी पार्टी, इमरान खान की पार्टी और काजी हुसैन अहमद, हम फिर भी बाइकाट में गए। इस बाइकाट के दौरान हमने कोयटा, पिशीन, दीर, स्वात, चतराल, पंजाब के सारे इलाकों का दौरा किया। तो हम साथी रहे बेहतरीन अंदाज में। हमारे दरमियान पश्तों में कहते हैं जब दो आदमियों के दरमियान काली बिल्ली गुजर जाए फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। हमारे दरमियान काली बिल्ली तब गुजरी जब वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़े और मैं मजबूर था, मैं पार्लियामेंट 2014 में जाऊँ। उसमें हमारे दरमियान वो हुई। मैंने एक फ़िक्रा किया, मैं तो दोहराना नहीं चाहता पार्लियामेंट में। उसके बदले में फिर उन्होंने चादर सर पे ओढ़ी, कुछ कहा। तो सियासत में ये होता रहता। तो काली बिल्ली कौन थी? काली बिल्ली वो हालात ऐसे थे, काली बिल्ली हालात ऐसे थे। पार्लियामेंट हमने ज़िंदगी भर एक पार्लियामान की उसके लिए कोशिश की, एक वोट के लिए बड़ी मुश्किलों से ये वोट आया, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से आया और बड़ी मुश्किलों से। आपको पता है हमारा आइन बना, कहानी लंबी है। पहले दिन से लेकर 9 साल पंजाबी भाई और बंगाली एक दूसरे की आबादी और ज़ुबान के ख़तरे में हमें रगड़ते रहे, यहाँ तक आगे गए कि मुँह टूट गया। अब हालात ये हैं, मैं सियासी कारकुन हूँ। पाकिस्तान बहुत सख्त मुश्किल हालत में है, बहुत सख्त। अगर हम एक आदमी, एक पार्टी, एक जर्नलिस्ट नहीं, सारे इदारों में जो लोग फौजी हों, सियासी हों, जर्नलिस्ट हों,
کاروباری ہوں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو واقعی بچانا اور چلانا چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اجتماعی دانش سے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ اس کا ہماری طرف سے تجویز یہی ہے کہ بابا جو کچھ ہوا، ابھی ایک دوسرے کو تھانے دینے، تیرا باپ یہ تھا، تیری ماں یہ تھی، میرا باپ یہ تھا، یہ اور باتوں کو بگاڑ دے گا۔ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ پارلیمان کو کبھی یہاں بننے اور پنپنے نہیں دیا گیا۔ موجودہ ہماری وزیر اعظم شہباز، اس کے بڑے بھائی بے نظیر، چھوٹے بچوں سمیت انہی کشمکشوں میں کبھی یورپ میں چھپے رہے، کبھی کہاں چھپے رہے۔ نواز شریف 10 سال وہی کہ یہاں طاقت یعنی حکمرانی کون کرے گا؟ پارلیمنٹ ووٹوں سے منتخب آدمی کریں گے یا ہمارے جاسوسی ادارے ہمیں شطرنج کے موروں کی طرح چلائیں گے؟ یہ تجربہ ناکام ہوا، بہت بری طرح ناکام ہوا۔ اس پہ اب ہم بولیں بری بات ہے۔ ہم سب کو جس طرح وہ عیسائی آدمی پادری کے سامنے کنفیشن کرتا ہے، ہم سب اپنی گناہ تسلیم کر لیں۔ حامد میر اپنی گناہ تسلیم کر لیں، محمود اپنی تسلیم کر لیں، فوجی اپنی تسلیم کر لیں، سب تسلیم کر لیں اور خدا کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ بسم اللہ آئے پاکستان کو چلاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کو چلانے میں بس یہی میاں صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اس کا بھی یہی مطلب تھا۔ اب بھی میرا ایمان ہے اگر ہم سب مل بیٹھ کے 3 سال سے میں کہتا رہا کہ بابا ایک گول میز کانفرنس بلائیں جس میں افواج پاکستان کے نمائندے بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، ججز بھی ہوں، ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوں، اور ہم اکٹھے مل بیٹھ کر 2-3 دن تک اس پہ بحث کریں، اور اس کے لیے کوئی راستہ کسی نے، ہم چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے صوبوں کے یا چھوٹے لوگ تھے، تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی۔ اب بات بڑی خطرناک ہے۔ اب ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے، اس ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے۔ اچھا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بات چیت کرنی چاہیے، تو آپ بطور سیاستدان شروع تو کریں گے نا سیاستدانوں سے؟ جی جی۔ تو کیا ان سیاستدانوں میں نواز شریف اور آصف زرداری بھی شامل ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ میں لندن کی جو میٹنگ ہوئی، میں نواز شریف سے ملا، مجھے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے ضروری ہیں، پورے 17 منٹ محنت کرنی پڑی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب 2006۔ اچھا، بڑی مشکل سے پھر وہ جب مانے، انہوں نے شہباز شریف کو بھیجا دبئی، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، نتیجے میں ہماری ایک تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پیچھے بھی آپ تھے؟ میں نہیں ہوں، ہم سب ہیں۔ آپ سب تھے؟ ہم سب۔ اچھا، تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھ مدیر بھائی، ہمیں یہ ملک اب صرف سچ اور سچ کہنے سے بچ سکتا ہے۔ ہم نے جو تماشے کیے اس کا نتیجہ نکلا۔ سچ کیا ہے؟ ہمیں بڑی جرأت سے کہنا چاہیے اور ہمیں بڑی اخلاقی جرأت سے اسے ماننا چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو انتخابات ہوئے بدترین داندلی زدہ انتخابات ہیں۔ ججز بھی کہتے ہیں، جرنیلوں میں بعض جرنیل کہتے ہیں، جرنلسٹ بھی کہتے ہیں، فلانا بھی کہتے ہیں، سیاسی بھی کہتے ہیں۔ دوسرا سچ یہ ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، کسی کو عمران اچھا لگے یا برا لگے، کسی کو کسی سے جو ہو، یہ انتخابات بالکل تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے، اس میں بڑا پن ہے، اس پہ وہ نہیں ہے۔ ابھی پھر اس کو کس طریقے سے الٹایا گیا اور کن یاروں نے کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بالکل اس ملک کی مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے۔ ہمیں بالکل ہمت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ عمران کی پارٹی یہ الیکشن جیت چکی ہے۔ 45-47 کا لمبا چوڑا وہ ہے۔ جو بات ابھی اب بتا رہے ہیں، میری معلومات میں اضافہ ہے کہ شہباز بھائی گئے ہیں ان کے پاس، فضل الرحمان کے پاس۔ یقیناً فضل الرحمان نے وہی کچھ بتایا ہوگا جو کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ وہ یہی ہوگی کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، آئین بالادست ہو، یہاں جمہور کی حکمرانی ہو۔ اپنی تمام تر اختلافات کے باوجود میاں نواز شریف کو اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
مولانا فضل الرحمان اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان آپ کی گموگی شکر کہ وہ راضی ہو گئے ہیں ڈائلاگ کے لیے. ان کم سے کم نکات پہ ہم بیٹھتے ہیں, جب بیٹھیں گے اس کے مسئلے کا حل نکل. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ابھی آپ نے گفتگو کی, اسی میں سے میں سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تھا, تو اس الیکشن کا جو بینیفیشری ہے وہ تو نواز شریف اور ان کی پارٹی ہے, اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن عمران خان جیت گئے تھے, تو پھر اس بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کی جو بینیفیشری پارٹی ہے اس کے عمران خان اس کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں مولانا نے بڑے نرم انداز میں کل کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جمہوری جہود میں شامل تھے انہوں نے اس تالاب میں غوپا لگا دیا, لیکن ہم عوام کے پاس جائیں گے. اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا نہیں پتہ نہیں ہے ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, عوام کے مسائل یہاں اسلام آباد پریس کلب مسعود کا جرگہ آیا ہے, مروتوں کا آیا ہے, خٹک لوگوں کا آیا, جرگے کی کوئی معنی نہیں سمجھتا. وہ اپنے مسائل آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو جب درخور اتنا نہیں سمجھیں گے یہ تو بربادی کا راستہ ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے, باتیں کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. جس ملک میں سب کچھ بکاؤ ہو, وزیر اعلیٰ کا منصب بکے, وزارتیں پیسوں سے لیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ جائیں بلوچستان کا چکر لگائیں, آپ ذرا ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا میاں نواز شریف کو کہ کسی بھی سول ایجنسی پہ جن پہ آپ کو اعتماد ہو آپ ذرا بھیجیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. پہلے وزیر اعظم جو 18 گھنٹے سوتا تھا اس کو جس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو بات ہوتی ہے مجھے تو شرم آتی ہے. 7 ارب روپے مانگے گئے, 6 ارب روپے میں کہاں سے آپ محمود سے یا حمید میر سے 6 ارب روپے مانگیں گے؟ نہ حمید میر کا باپ راک فیلر تھا, نہ محمود کا باپ بائیڈن جو ابھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہم یہ پیسے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں 70 سال سے. اس پاکستان کو ہم نے بالکل کوکھلا کر دیا. اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے بس توبہ کرنی ہے. رشوت اب بیماری نہیں ہے, رشوت اب ایک بالکل آپ سے یہاں چیئرمین کے انتخابات ہوئے, اتحادی جماعتوں کو تقریباً 36 ووٹوں کی برتری حاصل. کون چیئرمین بنا, کس طرح بنا؟ کسی پارٹی نے اپنے کسی ممبر کو نہ معطل کیا, نہ اشوئی کے لیے کسی فلانے نے محمود کو پارٹی سے نکال دیا, فلانے نے حمید میر کو نکال دیا. جو آدمی بن رہے تھے کس نے کیا؟ پھر یہی لوگ پاکستان کی باغیں لے کے چلیں گے؟ نہیں. اچھا, اب عمران خان صاحب نے تو آپ پر اعتماد کا اظہار کر دیا, تو کیا آپ کا نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ ہوا؟ رابطہ تو جب مذاکرات ہوتے ہیں رابطے تو ہوں گے, اور رابطے اس لیے نہیں کہ آدمی وہ کرتا ہے, رابطے اس وقت تک خفیہ رکھنے چاہیے جس کے نتیجے میں, چونکہ جن لوگوں کے خلاف, جن بہادروں کے خلاف ہم پاکستان کی اس تبدیق کی بیماری سے نکالنے کی کوشش کر, وہ بڑے طاقتور ہیں, وہ بڑے فلانا ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان کو بھی مذاکرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات یہ میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا تھا, آپ کی انٹرویو میں بھی, کبھی کبھی ہمارے یار دوست اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کریں گے, ان میں کم سے کم اتنی ابھی ہے جو آدمی ایس پی آر کی طرف سے لمبی پریس کانفرنس کر گیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی 10 دن پہلے, اس نے کہا مذاکرات ہم نہیں کریں گے. ہماری طرف سے بڑی خواہش ہے, بڑی کوشش ہے کہ مذاکرات ان سے کرنے, تو اگر کرنے ہیں اس میں میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا, میں بھی شامل ہو جاؤں گا. وہ مذاکرات پھر اس لیے ہوں گے, ان کو ایک ہانریبل ڈگنیفائڈ راستہ دینے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے. اس میں اب ایک سوال ہے کہ جس آئین کی بالادستی اور تحفظ کے لیے آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے, اور تمام سمجھدار پاکستانی جو ہیں, پڑھے لکھے پاکستانی, وہ آپ سے اتفاق کریں گے اس پہ. جی اس آئین کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں.
تو نہیں سیاستدانوں کے لیے گنجائش نہیں کہ ان سے بات کی بات کریں، یہ خود بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ خود کسی کے پیچھے بھاگیں گے، وہ کہے یار جس کو اس سے میری جان چھڑاؤ، ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو میرے خیال میں ہمارے لوگ اپنی طرف سے تماشے وہ کرتے ہیں، جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، فلانے میں سب کچھ جائز ہے۔ میں بھول رہا ہوں 2 آدمی نام، غزوہ بدر سے پہلے بالکل حالات جنگوں کے تھے، راستے ایک دوسرے کے پکڑتے تھے مخالفین اسلام کے لوگ اور ان کے مخالف۔ 2 بڑے بہترین ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی ہوئے، جنگ نہیں ہوئی تھی بدر کی۔ وہ دیکھ جانتے تھے، اپنے علاقے کے لوگ تھے جس طرح ہم جانتے ہیں۔ تو مذاکرات کے نتیجے میں اہل قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی اس شرط پہ رہا کیے، وہ 2 بڑے کام کے لوگ تھے، لڑائی کے ماہر، کہ ہم اس شرط پہ یہ چھوڑیں گے کہ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی ہوئی یہ شامل نہیں ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اور واقعی جنگ بدر ہوئی، سپاہیوں کی اشد ضرورت تھی۔ میرے جیسے لوگوں نے کہا کہ جی وہ نہیں، ہم وعدہ دے چکے ہیں۔ جنگ ہوئی، جو بھی نقصان یا فائدہ ہمیں ہوا، لیکن وہ 2 آدمی جنگ میں نہ لائے گئے۔ جب آپ حلف لیتے ہیں، جب آپ وعدہ کرتے ہیں، اس کی پرسش ہوگی۔ ابھی میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، بابا کل ہم نے ملنا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی لوگوں کے ہمارے حلف ہیں، وہ ہماری کمٹمنٹ ہیں، ان پہ ہم نے جانا ہے۔ میرا آپ کا دوست مشترکہ نام میں نہیں لیتا، گور ایوب کے بیٹے نے اس میں تقریر کی، آئین پہ بحث کی، آئین کی اس پہ بحث کی، اسٹیٹ کی تعریف کی، فلانا کیا۔ میں نے اس کو منازع کی انٹرویو میں بھی کہا تھا، آپ کی انٹرویو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میں جرنلسٹ ہوتا، میں اس بات کو تمام پاکستانی، تمام دنیا میں وہ کر دیتا کہ ایک ڈکٹیٹر کا نواسا آج جمہوریت اور آئین اور فلانا، ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، اور تیرا باپ یہ، بابا میرا باپ، تیرا باپ، کس کا باپ چی گویرا تھا، کس کا باپ لینن کی پارٹی میں تھا، کس کا باپ فلانی انقلاب میں تھا مارٹن ٹیٹو کے ساتھ۔ ہم غریب لوگ ہیں، آپ پولیس افسر کے بیٹے ہیں، میں چپڑاسی کا بیٹا ہوں، کوئی اور گھوڑے پالنے والے کا لڑکا ہے۔ یہی لوگ، جمہوریت میں ایک طاقت ہے، ہمیں اس جمہوریت کی اس طاقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ گور ایوب خان کا لڑکا تھا، ہمارا اسپیکر بنا۔ اختر عبد الرحمن کے لڑکے ہمارے پاس پارلیمنٹ میں تھے، ضیاء الحق کا بیٹا ہمارے پارلیمنٹ میں ہے۔ بس یہ کافی ہے، بار بار لوگوں کو اس کو وہ سیدھی بات یہ ہے، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور یہ بغیر اس کے نہیں جائے گا جمہوریت کے۔ آپ نے ابھی بات کی حلف کی، جی، تو کیونکہ میں صحافی ہوں تو میں نے تو اب آپ سے سوال کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ حلف کی بات کر رہے ہیں، تو جو آرٹیکل 244 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، 244، جس کے تحت ہر فوجی جوان جو ہے وہ ایک حلف لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ ٹھیک، تو آرٹیکل 244 کے تحت جرنیل بھی کہتا ہے، تو وہ جرنیل جو ہے وہ جن مذاکرات کی آپ بات کریں، وہ کیسے بیٹھے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں، نہ بیٹھے، اس کو ہم نے نہیں لانا ہے۔ ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے کہنا ہے کہ آپ اتنے سال گڑبڑ کرتے رہے، اب خدا کے لیے نہ کریں۔ اچھا، بس اتنا کہنا، بس پیچھے ہٹیں، اس ملک پہ رحم کریں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی میں اس پہ نہیں بول سکا، بلکہ بولنے نہیں دیا گیا۔ ابھی پریزیڈنٹ کی ایڈریس تھی، میں نے ڈپٹی اسپیکر کو بھی بھیجا کہ میں نے اس پہ بولنا ہے، یا پھر وہ سیٹی بجا کے وہ کام تو میں نہیں کر سکتا اس عمر میں۔ زرداری صاحب نے بعض باتیں کی، میں ان پہ بولنا چاہتا تھا۔ زرداری صاحب ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو اپنے وہ ادارہ بنایا ہے کاروبار بنانے کا، کیا یہ بالکل زرداری صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی، SIFC، ہاں، زرداری صاحب نے یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ میں نے تاریخ رقم کی، میں نے اختیارات دیے اس کو۔ تو بسم اللہ، آپ ابھی پریزیڈنٹ بنے ہیں، آپ نے کمال کیا، یہ نہیں کہ آپ نے اختیارات دیے، آپ نے 18th امینڈمنٹ میں بھی بڑی مہربانی کی، بڑا ساتھ دیا۔ اب ایک مہربانی اور کر دیجیے، بائی کیمرل سسٹم وہاں ہوتا ہے جہاں ایک علاقے کے یا ایک ملت کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ بنائی جاتی ہے۔ اب مہربانی کریں، پارلیمنٹ کو لکھیں کہ جو اختیارات سینٹ کو ابھی تک نہیں دے گئے ہیں، جو قومی اسمبلی کے ہیں، وہ سارے اختیارات سینٹ کو دے دیے جائیں۔
جب سینٹ برابر ہو جائے گی پھر آسان ہو جائے گا. وہاں برابری ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے, پٹھان ہے, سرائکی ہے, جو بھی ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسری بات, اگر وہ واقعی یا جرنیل صاحب یا ہمارے لوگ دہشت گردی کی لعنت ختم کرنا چاہتے ہیں تو زرداری صاحب مہربانی کریں, یا ہم خود بیٹھ کے وہ کریں. ہم ہر اس کو, پنجاب کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو, یعنی سندھ کے وسائل اور سائل, بلوچ کے سائل اور وسائل, اس پہ ہم آئینی طور پہ اس پارلیمنٹ میں یہ گارنٹی دے دیں کہ آئینی طور پہ بلوچ کے سائل و وسائل پہ پہلاک بلوچ کے بچوں کا ہے, سندھی کے سائل و وسائل پہ پہلاک ان کے بچوں کا ہے, سرائکی کے علاقے میں جو اللہ کی نعمتیں پیدا ہوں گی اس پہ, یہی فاٹا کے لیے اور اس کے لیے آپ کر دیں. دہشت گردی ختم. فاٹا میں باجوڑ سے لے کر خیبر تک, امید ویر آپ گئے تھے, میں نے آپ کو وہ کاپر کے بارے میں آپ کو پڑھا تھا, بالکل ٹھیکے پہ دے دیں. میں بلف کرتا, میں کبھی جوا نہیں کھیلا, وہ اس میں کہتے تھے بلف, بالکل ہمارے حوالے کر دیں ہمارا علاقہ, IMF کے تمام قرضے ہم اتار دیں گے. ہمیں پاکستان کو بنانے دیں. مومن ایجنسی بھری پڑی ہے سنگ مرمر سے, کاپر سے, گولڈ سے, وزیرستان بھرا پڑا ہے. آپ یہ جو آپ نے ادارے کا نام لیا SIFC, یہ 18th امینڈمنٹ کی اسپرٹ کے خلاف ہے. آپ جب آئیں گے میرے گھر پہ اور بائی فورس میرے وہ کریں گے, تو یہ آپ آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر کے ان کو بتائیں گے کہ وہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے, ہی از پارٹ آف دی پارلیمنٹ. قومی اسمبلی, سینیٹ اینڈ پریزیڈنٹ, دے آر پارلیمنٹ. بسم اللہ بھیج دیجیے, اختیارات دے دیں. تمام امیر میر آپ پھرتے رہتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہمارے صوبے کی ہماری اپنی گڑبڑ بھی ہے. بلوچ ایک طرف مظلوم ہے, اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے, لیکن وہ چونکہ مقتدر ہے وہ پشتون کے حقوق نہیں مانتا. ہم گزارا کر رہے ہیں. ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. لیکن یہاں پہ جو بلوچ آپ کی بات سن رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہماری تو صحیح اصل نمائندہ حکومت کبھی بلوچستان میں آئی نہیں. وہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, وہ ہم سمجھ لیں گے. وہ ہم سمجھ لیں گے, میں گڑبڑ نہیں کرنا. ٹھیک ہے امید بھائی, بات یہ ہے ہمارے صوبے میں ابھی ریکارڈنگ کی بات ہو رہی ہے, اوپن ہے کہ ریکارڈنگ پرائیویٹ طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. بابا یہ آپ یہ وہ جو لے رہے ہیں سونا, اگر IMF کے قرضے چکا رہے ہو بسم اللہ, یہ کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ؟ پہلے وزیر اعلیٰ ہمارا شنی دیے تھی کہ پتہ کتنے ارب روپے. دوسرا ابھی جو وہ کر رہا ہے اس پہ بھی. تیسرے کے جو آپ نے نام لیا سنجرانی صاحب, اب سنا ہے کہ ان کے اس کے ساتھ بیان نامے ہو رہے ہیں, ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنے ارب. سنجرانی صاحب لوگ سن رہے ہیں. میں تو گلیوں میں پھرتا ہوں, گلیوں میں سنتا ہوں, لوگوں کو بتاتا ہوں جو بھی ہے. آئیں وہ جن گلیوں میں آپ نے سنا ہے کہ صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, گلیوں کا نام تو بتائیں. گلیوں کا نام ہے امید میر. اچھا میرا مطلب ہے آئیں اس ملک کو بچائیں, آئیں اس ملک کو بچائیں. دہشت گردی, اب کہتے ہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر میں بھی ہے. دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا. دہشت گردی بنی کیسے؟ اب سچ کیوں نہیں سنتے؟ کرنل امام کہتا ہے کہ میں نے 90,000 انٹرنیشنل لوگ ٹرین کیے, انٹرنیشنل, عرب, عجم, فلسطینی, جزائری, پنجابی, پشتون, بلا بتر. ایک بڑائی بھی امید میر بھائی, ایک بڑائی بھی جب بردی کرتا ہے, لکھتا ہے امید میر ولد فلانا, محمود ولد فلانا, فلانا ولد فلانا. آپ نے 90,000 ٹرین کیے, اور بڑے خطرناک چلتے پھرتے بم جو بلڈنگوں کو اڑا سکتے تھے, جو ٹینکوں کو اڑا سکتے تھے, اور ان 90,000 کو اپنی چھوڑ دیا دنیا میں. وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی ایکسپرٹیز بڑھائے گا. آپ نے کی وزیرستان میں جو آپ کا سب سے, جنہوں نے آپ کے لیے کشمیر میں بڑی قربانی کیا تھا, پرامن علاقہ تھا, آپ کو اب بھی فاٹا امید میر کم از کم 1 لاکھ سپاہی دیتا ہے ملیشیوں کے لیے, فلانا کے لیے, فلانا کے لیے. ان کو آپ نے اتنا تنگ کیا. بابا سٹاپ اٹ. اب بھی یہ ہے, دنیا بڑی خطرناک ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا سٹاپ کروں گا, ایک چھوٹا سا میں نے بریک کرنا ہے. بالکل ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, اور محمود خانہ چکزئی صاحب سے ہم ان کے مذاکرات مشن کی کہانی سن رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب. اچکزئی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ کی تحریک تحفظ آئین ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہوا جمہوریت انسان اپنی اجتماعی دانش میں لڑتے جگڑتے چنگیز خان، تیمور لنگ، احمد شاہ درانی، رنجیت سنگھ، فلانا چلتے چلتے انسان یہاں پہ پہنچا کہ یار یہ کیا تماشا ہے، کوئی طریقہ نکالو. ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ نہیں ہوگا یہ نظام بھائی، یہ پرفیکشن کی طرف جانے والا نظام ہے جسے انسان لے جا رہا ہے. یہ اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے وہ ہیں. جنہوں نے بنایا ہے وہ ان کی بھی افواج ہیں، بہت بڑی افواج ہیں، بڑے زورور CIA، موساد، KGB، اس کو نیا نام پتہ نہیں کیا ہے، یہ ساری بلائیں ان کے پاس ہیں. لیکن وہاں انہوں نے اپنی افواج کو یہ بتا دیا ہے یا یہ سمجھا دیا ہے یا یہ وہ سمجھ گئے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں بتا رہے. یقیناً پوٹن کو اس کی ایجنسیز بتا رہی ہوں گی، یقیناً CIA پریزیڈنٹ کو بھی، ٹرمپ کو بھی بتا لیا ہو. ہماری بھی مہربانی کرے، ہماری بھی افواج. میں بار بار کہتا ہوں اس لوگ پتہ نہیں اسے منافقت پہ سمجھنے لگتے ہیں. وہ آدمی پاگل ہوگا حامد میر، کیسے آپ ایک ملک رکھیں گے اور آپ کے ارد گرد مخالفین ہوں گے، آپ کی فوج نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیسے آپ کی ایجنسیاں نہیں ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے؟ ایسی فوج جو دنیا میں بالکل ہماری ایک نیک نامی ہے، وہ یہ کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے امن فورسز میں لوگ دے رہے ہیں. اس میں پاکستان کا، ہمیں ہر جگہ یہ نام لینا چاہیے کہ پاکستان کی فوجیں بہترین لڑاکو فوج ہیں اور بڑی انسانیت دوست ہیں، فلانا ہے. ہماری ایجنسیاں ہیں بھی بالکل گدلے پانی میں وہ سوئی ڈھونڈ لیتی ہیں. لیکن صبح دن دہاڑے ہر نائی کے راستوں پہ ٹرک جلائے جا رہے ہیں، کوئلہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر نااہل ہیں. شہباز یو آر دا پریمیئر، نکالیں ہم کو. اور اگر آپ کو پتہ ہے پھر آپ ملک سے گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ بالکل، مجھے پتہ ہے ہندوستان، بلکہ جو بھی پاکستان کے مخالفین ہیں وہ ہماری ایجنسیوں سے لرزاں ہیں کہ بڑی خطرناک ایجنسیاں. یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ دن داڑے ابھی یہ جو ابھی یوکرین کی جنگ، میں آپ سے وہ کر رہا ہوں، یوکرین کی جنگ بالکل روس کے بالکل بغل میں ہے. اس کو دنیا نے وہ سپورٹ دی جس کی وجہ سے وہ ان کی ٹیکنالوجی، خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یہ ہوا. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہندوستان یہ کر رہا ہے، بابا دشمن اگر کوئی ہے، میں دشمن کا لفظ کبھی نہیں استعمال کرتا. آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے گا؟ آپ کا مخالف آپ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کے مخالف؟ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی تحریک تحفظ آئین ہے اس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ یہ کوئی فوج کے خلاف؟ نیور کیا کہاں ہم سے وہ کر رہے؟ جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں ہم نے بالکل دنیا جہان کی محنت کر کے آپ کو فراہم کرنا ہے. جہاں ہماری ڈیوٹی ہے، عمران خان نے ایک بات کی تھی، آسمان لوگوں نے سر پہ اٹھا دیا، محمود الرحمان کمیشن کیوں نہ پڑھے؟ ہم ملک ٹوٹا ہے ہمارا، ہم نے بہت برا کیا. اس میں یہ نہیں کہ ان کا قصور ہے، ہم سب کا قصور ہے. اس میں ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. لیکن جب بات کرتے ہیں تو بس اس میں آ جاتے ہیں. ابھی انتخابات ہمارے ہوئے، میں کیا کروں، میں آپ ایک چکر لگائے ہمارے علاقے کا، ہم سے سیٹیں چھینی گئی اور جن لوگوں کے حوالے کی جا رہی ہیں اس پہ کہ تم کون ہوتے ہو کہ سچ بات کہتے ہو. شہباز بھائی، شہباز سن رہے، شہباز بھائی اس طرح حکمرانی نہیں ہوگی. انگور اڈا، برمل، وزیرستان، چمن، کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کیا چاہتے ہیں روزانہ زندگی؟ آپ ضرور جائیں ایک پاس لے کے. چمن کے اس طرف لوگوں نے منڈیاں بنائی ہیں اپنی زمینوں پہ، دنیا جہاں کے سامان وہ لا رہے ہیں. بابا آسان سا علاج ہے، وہاں کسٹم ہاؤس بنا دو، جو ٹیکس یہاں تم کراچی میں لیتے ہو وہاں لے لو، آپ کو کروڑوں کا کاروبار وہاں مل جائے گا. 7 آپ کے انلیٹ ہیں افغانستان کو، بس آپ لگے ہو. آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ایشوز پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جائیں؟ اس پہ اس ایک بات پہ کہ یہاں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہ بنائیں گی، صوبوں کو اختیارات ہوں گے.
ہمارا پشاور کا آدمی کبھی کیا کہتا ہے, وہ یہاں سے کہا کیا بابا علی امین گنڈا پور کی بات کر رہے ہیں. گنڈا پور میں پہلے دفعہ ملا ہوں. گنڈا پور الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے بابا, اس کا یہ حق ہے. وہاں جو اللہ پاک نے نعمتیں جمع کی ہیں, گیس ہے, پیٹرول ہے, فلانا ہے, ان پہ ان کے بچوں کا حق تسلیم کر لیں, پاکستان آسمان کی طرف بڑھ جائے گا. میں تجویز کرتا ہوں, میں مولانا کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤں گا. یہ آپ جو پتہ نہیں کن کے کہنے پہ افغانستان کے خلاف نئی لڑائی چھیڑی, وہ نئی لڑائی نہیں ہوگی, سارا خطہ جل جائے گا. ہمارے اب بھی IMF کے تمام قرضے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم طالبان کے ذریعے سنٹرل ایشیا سے تینوں لائن گزار دیں پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ ہمیں کوآپریشن کرنی چاہیے؟ بالکل مکمل کوآپریشن, ان کے بچاؤ کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, خطے کے بچاؤ کے لیے, اچھا, ایران کے بچاؤ کے لیے, سارے خطے کے لیے. سنٹرل ایشیا میں میر بھائی پیٹرول, گیس اور بجلی مفت پڑی ہے. روس بیچنا چاہتا ہے اپنا پیٹرول, کوئی گیس بیچنا چاہتا ہے, کوئی بجلی. راستہ بہترین شارٹیسٹ پاسبل راستہ. یہ 1994 میں جنرل نصیر اللہ بابر نے اسی لیے تو طالبان کی حمایت شروع کی تھی. اس میں تھوڑی سی غلطی تھی. اگر ہم اس راستے سے حمید میر بھائی یہ تین وہ گزار دیں, ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. گیس اور پیٹرول جو, تو یہ تو آپ وہی بات کریں جو مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں. زندہ باد مولانا کو خدا زندہ رکھے, آسام ہو جائے گا. تو اس نقطے پہ آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور باقی پارٹیاں بھی اس نقطے پہ آ جائیں؟ آپ اس بات پہ آ جائیں حمید میر بھائی, یہ مست سانڈوں کی لڑائی ہمارے خطے میں نہیں آنی چاہیے. یہ سیمی پاور کی لڑائیاں, چائنا ہوگا, روس ہوگا, امریکہ ہوگا, اسرائیل ہوگا, ہندوستان ہوگا, اور ہمارے پہاڑوں میں گڑبڑ ہوگی. ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہم سے میرے مراد ہمارے جھنڈے کہیں کے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, پھر نہیں وہ نہ کرے خدا کے لیے. اچھا, میں ایک چھوٹا سا بریک اور لینا ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا زئی صاحب, یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب بھی گئے ہیں, آپ کا بھی رابطہ ہوگا, تو وہ آپ کی طرف الٹیمیٹلی آئیں گے یا ان کو شہباز شریف صاحب اپنی طرف لے جائیں گے؟ نہیں, مطلب خیر کی بات جہاں سے بھی ہو, جس سڑک پہ بھی ہو, مطلب منتہا مقصود فضل الرحمان کا بھی یہی ہوگا, کسی اور کا بھی یہ ہو کہ یار پاکستان, یہ ہمارا ملک بحرانوں سے نکلے. اور ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں. آئین کے تحت جو اختیارات ہیں, آئین جن اداروں کو وہ سب کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ اپنے ادارے اس میں رہیں. یہ ملک یعنی سورہ رحمان میں, میں اکثر پشتون وطن کی بات اس طرح کرتا ہوں, اور پاکستان سارا سورہ رحمان میں اللہ پاک نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھوکے, پھر ہم کیوں ملنگوں کی طرح منتیں کرتے ہیں؟ ہم بھی بدماشی کر رہے ہیں, ہم سب کچھ بیچ رہے ہیں, پارلیمنٹ بکا جا رہا ہے, اربوں روپے, کربوں روپے لیے گئے. یہ پیسے بھی ہمارے کام آ جاتے, اور شہباز بھی جانتا ہے, مولانا بھی جانتا ہے کہ اچھا. اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر تمام اداروں کی حدود متعین ہے اور تمام ادارے اپنی آئینی حدود سے باہر نہ جائیں. یہ بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو نواز شریف صاحب کو یہ سمجھانا ہوگا کہ بھائی جوڈیشری کے ساتھ آپ کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب مطلب یہ کہ تین طریقوں سے گڑبڑ ہوتی ہے جمہوریتوں میں. ایک یہ کہ مارشل لا لگتے ہیں, اس کو بھی ہم نے روکنا ہوگا. ایک یہ کہ جوڈیشل ایکٹیویزم آ جاتی ہے, بجٹ شروع ہو جاتا ہے, اس کا میں نے 100 موٹس لیا, اس کا میں نے فلانا کیا, فلانے کو میں نے یہ کر دیا. ایک یہ کہ ہوتی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ آدمی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. ہم نے ان تینوں کو روکنا ہوگا سب سے, اور ہم میں یہ طاقت ہے کلیکٹیوزم, ہم میں یہ طاقت ہے. ہمارے جرنلسٹ بڑے اچھے ہیں, ہمارے ججز بڑے اچھے ہیں. میں نے بار بار گسے پٹے, جب اقتدار میں نہیں تھے سب مجھ سے یہ وعدہ کر گئے تھے. میاں صاحب کو میں نے کہا تھا, میں نے کہ میاں صاحب مہربانی کرے جب بھی آپ کو موقع ملے یہ پارلیمنٹ کم از کم 3 قراردادیں پاس کر دے. پہلے ان ججوں کے متعلق جنہوں نے پہلے ماشاء اللہ سے لے کر پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, جنہوں نے آئین کی پاسداری میں اپنی نوکریاں چھوڑی کہ بابا میں یہ کام نہیں کرنا, اور تاریخ راہوں میں مارے گئے, ان کے بچے فلانا ہوئے, ان کو بالکل ہیروز آف ڈیموکریسی ڈکلیئر کیا جائے. ٹھیک ہے. ان کے بچوں کو ہم صبح شام
हर आदमी को एक मामूली वोट खरीदने के लिए हम 70 करोड़ रुपए देते हैं। ठीक है, इन जजों की 70 करोड़ रुपए भी नहीं होंगे एक वोट की कीमत। दूसरे वो लोग जिन्होंने जर्नल मरनेल जिन्होंने खिलवाड़ किया या जजों ने, ठीक है, हमने किसी के अड्डियाँ नहीं निकालनी, सिंबॉलिकली उन्हें कंडम किया जाए। तीसरा ये जो बच्चे मारे गए MRD की तारीखों में कि पंजाबी सिंधी बलोच, उन्होंने ना सेनेटर बनना था ना मुफ्त में मारे गए, ये जमहूरियत के शहीद हैं। बिल्कुल ठीक। उनके ख़ानदानों को 20-30। अच्छा, अब आखिर में एक सबसे अहम सवाल है, आखिरी सवाल कि आपका मुज़ाकरात का मिशन बहुत अच्छा है, मकासद भी बहुत अच्छे हैं, खुदा न ख्वास्ता नवाज शरीफ या आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इसमें आपके साथ एग्री नहीं करते जी, और ये लोग नहीं आते आपके साथ, तो फिर क्या होगा? बात ये, हमने तो यही एजेंडा उठाना है, जमहूर की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। कोई हमारे साथ आए या ना आए, मैं किसी को वो नहीं करता, और जो लोग ये नहीं मानेंगे, धमकी कोई ना समझे, ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, घरों से आवाम बिफरे हुए हैं, आवाम को 2 की रोटी नहीं मिल रही। ये जो इमरान खान की हुक्मरानी थी 2-3 साल, हमने भी देखी, आपने भी देखी, ये जो इतना हज़ारों लाखों यंगस्टर आया है, इसको अमित भाई अपने समझाएं, आपके रिश्ते हैं, खुदा के लिए उनको बताएं कि दुनिया अपने बच्चों की जज्बा हुर्रियत को कुचलती नहीं है, उसको उभारती है। अभी फ्रांस में मामूली बात थी, कितने नुकसान हुआ। डीगाल इस वजह से इक़्तिदार से गया कि फ्रांसीसी पुलिस ने स्टूडेंट्स पे फायरिंग करने से इनकार किया। हम अपने इदारों को भी समझा कि पागल के बच्चों, ठीक है पकड़ो, तपड़ मपड़ मारो, ये क्या वहाँ बेइज्जतियाँ करना, उनको पीटना, उनके कुरान पे ना वो लेना, माफिया करना कि मैं फ़लानी पार्टी में नहीं रहूँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? जब हम अपने बाहुरियत बच्चों को मेंढक बना देंगे, फिर मुल्क का दिफा कौन करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।